टी विथ महक अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महक अली, अपने प्रोग्राम टी विथ महक अली में आपके साथ। तो आज का हमारा मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सियासी, समाजी, उल्मा और फनकार हजरात। वो हमें अपने इल्मी फरासत से नवाजेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाशमी ख़ानदान के चश्मो चिराग, जो हाशमी ख़ानदान के इल्म के वारिस हैं, जिन्होंने अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों पे 1000 सफ़ात पे एक किताब लिखी जिसका नाम रहनुमा है। ये एक मुस्तनिद किताब है और इसके अलावा बीमार रूहों का इलाज भी करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत पीर इरशाद अली शाह हाशमी साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर इरशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सिलेक्ट किया, हमें बुलाया। एनएम प्लेटफार्म का ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी तरह से मुतारफ़ कराते हैं और पूछते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चूज़ किया। तो अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आप हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो कायनात के मालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घराना है हाशमी ख़ानदान, सखी हाशिम शाह की औलाद हैं। तो हमारी निस्बत इस हवाले से है कि हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने और हमने सवाना हयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल हर मशअल राह बनाया हुआ है, उनकी चीज़ों को देखा है। वो अल्लाह के औलिया थे सखी हाशिम शाह, तो वो तबलीग जो करते थे उनमें भी यही दर्स होता था। हमारी जो भी निस्बत बनती है उनसे बनती है। तो बचपन से ही हमारे मजहबी घराने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की बात होती है, उन पर अमल होता है, उनकी चीज़ों को देखा जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई मुश्किल घड़ी आती है तो अल्लाह करीम के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, उनका वसीला देते हैं। हमारे घर में हमारी बच्चियां जो हैं वो विरद करती हैं, सलवातों का विरद करती हैं। और मतलब ये समझ लें कि क्या बताऊँ, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी मोहब्बत को और अकीदत को क्या बयान करें। हमारा घराना हमें यही सबक देता है कि हम जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत को देखें, उन पर चलें, उनके इल्म को देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो बचपन से हमने ये देखा और अब हम अपनी औलाद को भी ये सिखा रहे हैं। आप अपनी पसंद की कोई हदीस बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मुबारक तो इतनी सारी हैं, सारी आँखों पर हैं, हम चूमते हैं उनको, उनको देखते हैं, क्या बताएं, सब तो एक से बढ़कर एक है। मगर जब मैं मुताला करता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज के दौर से परटेन करती हैं। जैसे एक किताब है अहमद बिन हम्बल, उसमें नंबर है उस आए हदीस का 28,974। उसमें हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सीधी बात किया करो, सही, लोगों को मिलाया करो, बिल्कुल, और खुशखबरियाँ दिया करो, बेशक, और लोगों को हंसाया करो, लोगों के चेहरे पर खुशी हो ऐसी बातें किया करो। ये ऐसी 4 लाइनें हैं जिनको मैं देखता हूँ कि आजकल जो चल रहा है जी, हर लोग दूसरे को दुख देने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें ये चीज़ एक समझ लें कि मरहम है। अगर कोई इस पर बात कर देखें, अच्छी बात किया करो, उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आप अच्छी बात प्लीज़ किया करें। और लोगों खुशखबरी क्या होती है, आप किसी को अच्छी बात सुनाएं जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ जाए। तो ये मुस्कुराहट जो होती है, गरीब हो अमीर हो जो भी हो, तो हाँ, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है, ये ऐसी हदीस है जिसकी गहराई पर मैं जाता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसमें मैं अमल भी करता हूँ। अमली तौर पर मैं कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ूँ, मगर मेरे पास क्योंकि हमारा घराना पीर घराना है तो हमारे यहाँ मुरीद तो आते रहते हैं, तो वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, सही बात, वो समझते हैं कि दम से सारी चीज़ें हल हो जाती। तो मैं इनको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि पीरों के हाथ में ये चीज़ें नहीं होती। आँख में दर्द है तो उसका इलाज डॉक्टर करेगा, दम नहीं होगा। मगर मैं उनको मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताता हूँ कि आप जाओ, उनको पुकारो, उनकी चीज़ों पर अमल करो। आप देखो कितना होता है। देखिए ये गुर्बत जो है ये सबसे बड़ा अलमिया है। ये अल्लाह ने किसी के लिए नहीं लिखी,
یہ ہمارے معاشرے کی تقسیم ہے. یہ ہم خود اپنے لیے ہاں پیدا کرتے ہیں. تو اب اگر ہم سنت پر بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، ان چیزوں کو بات کریں، اگر عمل پیرا ہوں تو کوئی غریب رہے نا. مگر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ان کے حکم کی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عقیدت ہو، تو اگر ان پر رحم کرے، ان پر عمل کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلے کوئی غریب کو دیکھے، ان کی چیزوں کو دیکے، ان کے حالات کو دیکھے، یہی چیزیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. ہاں بالکل. جی تو میرے خیال میں یہ میری حدیث مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جو آج کل کے دور سے پرٹین کرتی ہے. ماشاء اللہ سے آپ نے بہت پڑھا ہے، آپ کا گھرانہ بھی سید گھرانہ ہے، آپ کو تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ معلوم ہوگا. تو آپ ہمیں صدقے کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ماشاء اللہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں صدقہ رد البلا ہے. جو آج کل جو مشکلیں آتی ہیں یہ اتنی ہوتی ہیں، اس میں کہتے ہیں جب کوئی مشکل ہو تو صدقہ کیا کرے تو رد البلا، یعنی آپ کی آفتوں کو ٹالتا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارکہ حدیث ہے، وہ بولتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو. اب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اب صدقہ یہ تو نہیں کہ آپ اتنا بڑا بکرا صدقہ کرو، کوئی یہ چیزیں جس سے پیسے خرچ ہوں. غریب ہیں بہت، ہاں اب غریب ہیں تو کیا بولا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غریبوں کو دیکھ آپ دیکھیں اس کی سوچ کہ وہ صدقہ کیا ہے. صدقہ یہ ہے کہ آپ ہنس کے بات کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو. اچھا ہاں، مسجد کی طرف قدم بڑھاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. آپ تکلیفوں دور کرو کسی کی. تکلیف دور کس طرح ہوتی؟ کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے رو کے بتاتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے. چلو آپ کے پاس ایسی حیثیت نہیں کہ اس کا مسئلہ حل نہیں کرتے، مگر باتوں سے ان کو تسلی دیں، ان کو بتائیں کہ ہم ایک ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں. تو یہ جو اس کے دل میں دھارس آئے گی، یہ بھی ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ رستے پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز غلط پڑی ہے، آپ نے ہٹائی، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، دل جوئی کی، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو صدقے کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں، اس میں بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ صدقہ کیا کرو. صدقوں میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو دیکھیں انسان سے ریلیشن شپ جو ہے وہ دکھ اور سکھ پر ہے. دیکھیں آدمی جو لوگ ہوتے ہیں دکھ سکھ، مگر ان سب سے زمین پہ رہتا ہوا انسان اور آسمان پہ بیٹھا خدا، ان کا رشتہ بھی محبت کا ہے، یہ دکھ کا رشتہ ہے. ہاں جب دکھ ہوتا ہے انسان کو تب اللہ کو بلاتا ہے. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نماز یہ تو ہمارا فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں، مگر جب آپ کی دل حاضر ہو، کس طرح دل حاضر ہوتی ہے؟ جب کہ آپ دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ آپ کو کوئی رونا آ جائے، آپ کو کوئی یاد آ جائے، تو آپ فوراً سجدہ کریں، اللہ کو بلائیں، رب کریم ہماری مدد کریں، ہماری مدد، وہی مدد کرنے والا. اور دیکھیں ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی ملی ہے، اس میں اگر ان چیزوں کو دیکھیں، چلے ہم اب کتنی ماڈرن ہو جائیں مگر ہم تو ہیں الحمدللہ مسلمان، ہم ان چیزوں کو بھی لے کے چل سکتے ہیں اور ان چیزوں سے لوگوں کو، عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جو آج کل جو مولوی حضرات ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ اب لوگ جو ہیں وہ نصیحتوں سے، ہاں سوری بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ کو یہ چیز بھی واضح کروں کہ کچھ میں کسی کا نام نہیں لوں گی، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں اللہ سے ڈرایا جاتا ہے. جی ہاں، دین ہمارا یہ نہیں کہتا، نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، پر اللہ پاک سے عشق ہونا چاہیے. بے شک بے شک. دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہوں، اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو مولوی حضرات کی باتیں وہ لوگ سمجھیں نصیحت ہے، کوئی نصیحت سے ہٹ کر آپ ان سے اس طرح بات کریں. میرے پاس لوگ آتے ہیں، بیمار لوگ، اندر سے بیمار ہوتے ہیں، ان کی روح بیمار ہوتی ہے. آج کے سائیکارٹسٹ جو کام کرتے ہیں وہ ہیں، میں یہ بات بتاؤں کہ حضرت سخی ہاشم شاہ کے والد حضرت سید آدم شاہ، یہ بات ہے 10 ہجری کی. اب 10 ہجری کی بات میں 1012 ہجری یا 1013 ہجری، تو وہ بیمار روحوں کا علاج کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بیماری اسے کیا تھی کہ سر ہمارا جو سائیں، جو ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، ذکر الہی صحیح نہیں ہوتا، اللہ ہمیں یاد نہیں آتا. ساری باتیں جو تھی اس وقت بیماریوں کی وہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی باتیں ہوتی. اب یہ ہاں، تو وہ علم مجھے ملا جب، تو میں نے اس کو 7 سال پڑھا، ان کی علم کو دیکھا کہ روح میں کیا ہے، یہ چیزیں میں نے پڑھی. مگر اب بیماریاں تبدیل ہو گئی. اب بیماری کیا ہے؟ بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، قرض ہو گیا ہے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے، بچہ نافرمان ہے، پڑھائی نہیں ہوتی، نوکری نہیں ملتی. یہ چیزیں وہاں سے ہٹ کر دنیا داری اتنی لوگوں میں آ گئی ہے، پریشان ہو گئے ہیں بیچارے. تو وہ آگے تو یہ چیزیں میں نے بھی بہت سنی ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، آپ دعا کروائیں. اللہ کریم نے ایک انسان کو آزاد بنایا ہے. جب وہ دھرتی پر ہے، اذان آتی ہے، نماز پڑھے
تو بھی رزق ملتا ہے, نماز نہ پڑھے تو بھی رزق ملتا ہے. وہ رب العالمین ہے, اس نے لوگوں کے اعمال لکھے ہیں, اس پر عمل ہوگا آگے چل کر, مگر اس دنیا میں اس کو آزاد چھوڑا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزہ جو رکھتا ہے اس کو رزق ملتا ہے, جو نہیں رکھتا اس کو بھی رزق ملتا ہے. پھر اللہ نے عقل دی ہے. اب ایک آدمی کی تنخواہ ہے 20,000 روپے مہینہ, اس کو ملتی ہے مہینے, اس کو اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ یہ 20,000 کے بعد مجھے کچھ نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے, تو اس کو بجٹ بنا کے پورا مہینہ گزارنا ہے. اگر اس نے ایک دن میں خرچ کر لیا, پھر 29 دن یہ کہا اللہ میری مدد کرے گا, میں تو یہ ہوں پریشان ہوں, یہ پریشانی اپنی آپ کی پیدا کی, اللہ نے نہیں دی. اللہ کسی کو پریشانی نہیں دیتا. تو رشتوں کے لیے بات یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. خالی باتیں, دعاؤں, دم سے چٹکیاں, یہ وہ کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں شروع سے آپ کوشش کریں, بچی کی عمر جب شادی کی ہو تو آپ اسی وقت سے شروع کریں, دیکھیں کوئی اچھا سا کوئی رشتہ ہو, بات چلائیں, لوگوں سے رجوع کریں. اللہ نے چاہا تو ہاں, اور اللہ تو مدد کرتا ہی رہتا ہے. بالکل. آپ نے کچھ ڈرامے بھی لکھے ہیں, آپ ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے. جی بالکل. مجھے بیسیکلی بچپن سے لکھنے کا بہت شوق ہے. جو بچہ تھا تو بھی لکھتا تھا. آج کل پڑھائی ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے مضمون لکھو, سب میں خود اپنا مضمون لکھتا تھا. تو شروعات سے مجھے شوق تھا. پھر آگے چل کے کتاب لکھی, پھر اخبار لکھی, پھر ڈرامے میں نے لکھے. اچھا, ڈرامے وہ لکھے میں نے جو بالکل ریئلٹی پر مبنی ہو. آج کل جو ڈرامے چلتے ہیں وہ میں نہیں لکھ سکتا. میں جب ڈرامے لکھتا ہوں تو رائٹر کا کچھ کام نہیں ہوتا, مگر اس میں کیا لکھا ہوں, میں لوکیشن بتاتا ہوں, ڈریسنگ بتاتا ہوں, یعنی کاسٹیوم بتاتا ہوں, بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, اور کیمرہ کا اینگل بتاتا ہوں, یہ سین آپ نے اس طرح لینا, یہ میں لکھتا ہوں اپنے اسکرپٹ پہ. تو باریک بینی کو میں دیکھتا ہوں, جس کو آج کل اسکرین پلے کہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بڑی اللہ کا الحمدللہ مجھے یہ ہے کہ میں اسکرین پلے بڑا اچھا لکھتا ہوں, اور مجھے یہ ایک سینس ہے دماغ میں کہ ویورز کیا چاہتے ہیں. اب دیکھیں میری اس وقت ایج ہے 63 سال, 63 ایئرس. اب میں لکھنا جو شروع کیا ہے وہ آپ سمجھ بہت پہلے کیا ہے, تو میں ویورز کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ اب کیا چاہتے ہیں, اب میں دیکھتا ہوں کیا چاہتے ہیں. تو میں اسکرین پلے پر میرا مقصد یہ ہوتا ہے, اسکرین پلے وہ جادو ہے, آپ ویورز کو اس طرح قابو میں رکھیں کہ وہ اس کی آنکھیں نہ ہٹیں, اسکرین پہ نہ ہٹیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اچھا, اس میں طوالت نہ ہو, میں اسکرین پلے میرے طوالت نہیں ہوتی, اور سبجیکٹ اچھا ڈائلاگ اتنے اچھے ہوتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں. اچھا, میرے جو چند ڈرامے جس میں تنگ جوتا ہے وہ سیدوں کے طبقات پر ڈرامہ ہے. اچھا, جو میرے ہمایوں سے بھی بات ہوئی تھی. اب مگر میں یہ 26 قسطوں کا ڈرامہ ہے جس میں سیدوں کے 3 طبقات دکھائے ہیں, ایک امیر, ایک درمیانہ, ایک غریب. اب ان کی جو باتیں میں نے دیکھی, یہ میں ایک دعوی سے کہتا ہوں ایسا ڈرامہ آج تک چینل پر نہیں آئے گا, کسی چینل پر. دوسرا ڈرامہ ہے گٹر, جو بنگالی افسانے سے ماخوذ ہے. مطلب میں نے اس کو ایک لائن لکھی تھی, ایک لڑکی ہے جو دنیا کانوں سے سنتی ہے, اچھا, دیکھتی نہیں ہے, اس کی اتنی پابند ہے. یہ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے گٹر. اس میں نے گندگی دکھائی ہے معاشرے کی, اس میں اتنے اچھے ڈائلاگ میں نے لکھے ہیں, کہانی, اور اسکرین پلے ایسا ہے کہ آپ لگے گا یہ. اچھا, دوسرا ڈرامہ جو ہے وہ ہے بدبو. ایک بچہ ہے جو بدبو میں پیدا ہوتا ہے, مچھلیاں, گوشت, یہ وہ. اب اس میں بدبو جو آتی ہے تو وہ پھر بھی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. تو ایک ہے بریانی ڈرامہ جو سندھی کلچر پر میں نے لکھا ہے, جس کے سارے ڈائلاگ سندھی کہاوتوں پر مبنی ہے. اور جو دوسرا یہ آپ سمجھیں آنگن ٹیڑھا پارٹ 2 ہے, سمجھ لو, مگر اس کی کاپی نہیں ہے, بالکل مختلف ہے, اس سے انسپائر ہے. وہی شیمیل کا کردار جو ہے وہ کرنٹ افیئر پہ کس طرح اس میں مزاح کو کلاسک مزاح میں نے دیا ہے. تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور بہت سارے اس پروجیکٹ ہیں جیسے مین آف گاڈ, اللہ کا بندہ, یہ صوفیزم پر ایک بہت اچھا ڈرامہ میں نے لکھا ہے, جس میں میں نے میسج دیا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے. ایک میاں بیوی کی زندگی میں جب مشکلیں آتی, چائے بھی نہیں ہوتی, تو اللہ کو کیسے کنیکٹ کرتے. تو ڈرامے کو میں نے یہ دیکھا, اس میں جو دیکھے گا اس کی اللہ سے محبت بڑھے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, میں کر رہا ہوں. مجھے اور بھی بہت شوق ہے کرنے کا, اور آگے بھی کروں گا. تو انشاءاللہ میرا خود بھی چینل ہے, تو میں اس پر اپنے ڈرامے بناؤں گا. آپ دعا کریں بس, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. سائیں, میں نے آپ کی یہ سب باتیں سنی, ان سب باتوں میں جو آپ نے ڈراموں کے نام بتائے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. جی تھینک یو. مسئلہ یہ کہ بیٹی یہ ڈرامے ڈفرینٹ نام سے بھی نہیں ہے, مگر ان کی کہانی بڑی ڈفرینٹ ہے. میں تبھی چینل پر یہ دعویٰ کرتا ہوں, آج تک پاکستان میں ایسے سبجیکٹ پر کبھی کوئی ڈرامہ نہیں بنا. یہ روایتی ڈرامے نہیں ہیں, یہ روح کی گہرائیوں سے لکھے ہوئے سچی حقیقتوں پر ڈرامے ہیں, جس کے نام جس طرح گٹر ہے, بدبو ہے. یہ آج تک بدبو پر کوئی ڈرامہ نہیں ہوا.
ایک بدبودار ماحول کو میں نے اس طرح بنایا ہے کہ لوگ پسند کریں گے. گٹر ایک لڑکی کہانی ہے. جس طرح گٹر میں نے ساری گندگی معاشرے کی دکھائی ہے, مگر اس میں پاکیزگی بھی دکھائی ہے, اور اللہ سے جو گٹر والے لوگ گناہ گار لوگ ہیں اس کا رشتہ بھی بتایا ہے, اور اللہ کی خوبصورت دنیا وہ بھی دکھائی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اچھا, ایک میں نے ڈرامہ ابھی ایک یہ سولو پلے لکھا تھا, گنجی روشنی. اس کا اسکرین پلے مجھے بہت پسند ہے. یہ ایک لڑکی کو گنجا کرتے ہیں, اس کا نام روشنی ہوتا ہے. تو اس میں جو میں نے گاؤں کو لوکیشن, اچھا میں ڈرامے کے ساتھ لوکیشن بھی دیکھتا ہوں. یہ جو بھی ڈرامہ میں لکھتا ہوں تو لوکیشن دیکھتا ہوں, لوکیشن کو دیکھتا ہوں کہ کیسے گاؤں ہے, کس طرح کام کریں. روشنیاں لالٹین لے کے کیسے لڑکی, جب لڑکی کو لے جاتے ہیں تو لالٹین کم از کم 25 لالٹین ہوتی ہے رات کے وقت سین جائیے. تو گاؤں سے جب لڑکی کو لے جاتے ہیں وہ لوگ, چلو تمہیں سائیں نے بلایا ہے, جو روایتی لوگ ہوتے ہیں, تو جب اس کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ جھانکتی ہیں اس طرح سے لالٹین کو لے کر. تو وہ میں نے جب دکھا, مجھے ایک تصور میں ایک سین تھا. یہ سب چیزیں آپ نے لکھی؟ ہاں میں نے لکھی, یہ لکھی, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اسکرین پر لاؤں تو لوگ دیکھیں, اس کو اچھا لگا. آج کل کے ڈراموں سے 1000 گنا وہ اچھے ہوں, کیونکہ مجھے اپنی بات نہیں کرنی چاہیے, مگر میں جو دیکھتا ہوں یہ کہانی آج کل نہیں ہوتی. نہیں, یہ تو سچ ہے کہ آپ بالکل ڈیفرنٹ لکھ رہے ہیں. جی, ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے سب ڈائریکٹر نہیں کرتے, سب رائٹر نہیں کرتے. جی شکریہ, آپ نے بہت مہربانی. آپ اپنے چینل الہاشمی کے بارے میں کچھ بتائیں. جی میں بیٹی, مجھے جب شوق تھا کہ میری چیزیں جب آگے نہیں جا رہی تو میں اپنے چینل سے کروں, تو میں نے ایک ویب چینل الہاشمی چینل کھولنے کا اعلان بھی کر دیا, اس کا کام بھی شروع کر دیا ہے. مگر جیسا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بجٹ کا مسئلہ ہے, کیوں بجٹ بھی کام بھی کرنا, ہمیں کم از کم جو ہے وہ 6 مہینے کے پروگرام کلیکٹ کرنے. ابھی ہم نے 2 مہینے کے پروگرام رکھ لیے ہیں, باقی 4 مہینے کو, اس کے بعد میں اس میں ٹائم تھوڑا لگے گا. اس میں ہم نے ٹاک شو رکھے ہیں, کرنٹ افیئر پر لکھا ہے, ایشوز پر لکھا ہے, اور مطلب دکھایا ہے, اور صوفیزم پر دکھایا. مچاری کی جتنی بھی درگاہیں ہیں اس کے صوفیزم پر ہم نے ڈاکیومنٹری پکچرز بنائی ہیں, فلمیں بنائی ہیں. جیسے بزرگ ہیں سخی ہاشم شاہ, تو وہ پوئٹری کرتے تھے, مگر اس وقت اردو نہیں آئی تھی تو سنسکرت تھی, سنسکرت بولی جاتی تھی. تو اس نے اس زمانے میں اردو سنسکرت سے مکس کے ایک شعر بولا تھا کہ وہی ہووے جو ہو چاہے, چاہیے نہیں چاہے, حسین شاہ پانی لاوے, ہاشم شاہ دھبے دھوے, پھر بھی روے کہ پانی داغ نہ دھوے. تو یہ شعر بھی ہم نے اس ڈاکیومنٹری میں شامل کیا ہے. تو اس میں ہم نے ایک کنویں کی تلاش میں گئے, گاؤں کا ایک کنواں دیکھا, پھر اس میں پرانے زمانے کا برتن دیکھا, اس میں رسی بھی پرانے زمانے, وہ جو سلو موشن میں آتی ہے پانی, پھر وہ بھائی جو ہے پانی لے کے آتا ہے وضو کے لیے, وہ ہم نے اس طرح محنت سے بنایا ہے کہ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. اس میں سوان ہے پورے ولیوں کی, مچاری میں جتنے میوں سید حاجی, سید شمیر, جو سائیں محمد شاہ, سائیں میوں جیندو, سائیں سخی ہاشم شاہ, سائیں سخی رکن دین شاہ, جتنے بھی اللہ کے اولیاء مچاری میں مدفن ہیں, ان کی ساری ڈاکیومنٹری نالج جو ینگ جنریشن کے لیے ایک علم ہوگا, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہو رہی ہے. تو میں اس چینل میں یہ بھی چیزیں لا رہا ہوں. میرا بڑے زبردست پروگرام, مگر کچھ لوگ چاہتے ہیں فوراً آ جائے. میں معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا, میں معیاری کام کرنا اچھی چیز بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے. میں سب سے اچھا, میں نوشاد مرزا صاحب سے بہت متاثر ہوں. اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا جو بھی ایک سچی ایونٹ پر تھا. ایک تسنیم سولن کی لڑکی تھی, اس کو فقط اپنی پسند کی شادی پر کتوں سے کھلوا کے ختم کر دیا گیا تھا. ہم نے وہ ڈرامہ لکھا, ہم نے نوشاد مرزا صاحب کے ساتھ وہ ڈرامہ کیا. ایک لڑکی کو لیا, بہت اردو اسپیکنگ تھی, تو وہ سندھی ڈرامہ تھا, تو ہم نے اس کو انگلش میں ڈائلاگ کے دے. تو جب کتوں والا سین تھا تو ہم نے کتوں پر بھی کمپرومائز نہیں کیا, شکاری کتے بلائے. وہ اتنے کتے تھے, لڑکی ڈر رہے تھے, ہم نے اس کو یوں چھوڑا اس کے کتے. تو یعنی آپ سمجھ لیں اس کے ایک ایک سین پر ہم نے محنت کی, یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ اس طرح نہیں کہ ایک ہی سیٹ پر ہم نے 16 لوکیشن پر کام کیا. مگر اس میں سب سے خطرناک جو لوکیشن تھی یا سین تھا وہ قبر کا تھا. جب اس کا ایک سین تھا کہ لڑکی کو بغیر کفن کے, بغیر غسل کے دفنا جائے. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک ریئل, یہ ظلم تھا. تو جب یہ سین ہم نے اوریجن کیا, قبرستان میں گئے, قبر کھدوائی, قبر بھی کھدوائی جتنی کھودی جاتی ہے. اس میں اس ہیروئن بچی کو بولا کہ آپ لے جاؤ, تو وہ ڈر رہی تھی کہ قبر میں مجھے ڈال رہے ہیں مٹی. تو ہم نے اس کو یوں کر کے قبر میں ڈالا بغیر کفن کے, خون سے لت پت تھی, کتوں نے کھایا ہوا تھا اس کو, تو قبر مٹی ڈال رہے ہیں.
تو وہ ہمیں سین اتنی محنت سے، جب پیٹ پر مٹی پڑتی ہے تو پیٹ یوں ہل جاتا ہے لڑکی کا، پاؤں ہل جاتے ہیں، تو وہ بھی سین آپ چھوٹا سندھی ڈرامہ جو کم بجٹ میں بنا، ہم نے اتنی محنت کی. یہ نوشاد مرزا کی صلاحیت تھی، اس نے میرے ذہن کو، میری سوچ کو اتنا اچھا ڈائریکٹ کیا کہ میں آج بھی ان کے ساتھ سارے ڈرامے کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ کینز کے انشاءاللہ فیسٹیول میں جائیں گے ہمارے ڈرامے، مجھے یہ اتنا یقین ہے. سائیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. شکریہ. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی بیٹی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا. مسئلہ یہ کہ میسج میرا پوری عوام کو ہے، جو بھی لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. میرا میسج یہ ہے کہ میں کوئی روایتی میسج نہیں دوں گا، کیونکہ میسج لوگ سنتے نہیں ہیں، نہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے. وہ روایتی کہ اچھا جملہ بول دیا، یہ نہیں. میں کہوں گا کہ آج کل جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے بے روزگاری. ینگ جنریشن جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہے، اس کے پاس ڈگریاں کام نہیں کرتی. میرا ان کے لیے میسج ہے کہ آپ اللہ کریم کو بلائیں، ان کو ذہن میں رکھیں، ان کو دیکھیں، ان پر اعتماد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رکھیں، پھر اپنی کوشش جاری رکھیں. اور خدا کے لیے آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ لے کے سیاست دانوں کے پاس نہ جائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. اپلیکیشن لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بنگلوں میں پھینک دیتے ہیں، آپ کی کہیں نہیں. آپ میں جو بھی صلاحیت، آپ آگے جائیں، کوشش کریں. کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تو پرائیویٹائزیشن میں آ جائیں. آپ اپنے گھروں کو خوشحال رکھیں، آپ کے گھر جو خوشحال ہوں گے، روزگار ہوگا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ بھی پیرا عمل ہوگا کہ آپ رزق حلال لائیں اور گھروں کو خوشحال بنائیں. تو میرا سب سے اہم میسج یہی ہے نوجوانوں کو کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں. آج جدید دور میں یہ پرانا بنگلہ کلچر، یہ چودھری، یہ وڈیرے ان کے پاس جاتے ہیں، جالے نہ بنیں. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی اچھی اولاد بنیں اور ان کے لیے کوئی اچھا رزق کا ذریعہ تلاش کریں. تو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. اپنی ہوسٹ مہک علی کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ہاں، اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. ٹی وتھ مہک علی کے ساتھ.